सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बिगड़ते हुए ताल्लुकात और पिछले 1-2 सालों में हमारे यहाँ पर जो तब्दीलियाँ आई हैं, उनके मद्देनज़र आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासित साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दूसरे मेहमान हैं इंडिया से मेजर जनरल बीके शर्मा साहब। आप डायरेक्टर हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के। आपका भी प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया अरविंद। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हमारे दोनों मेहमान एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बासित साहब ने यूएसआई के अंदर लेक्चर दिया है, ना सिर्फ यूएसआई में बल्कि हमारे हिंदुस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी आप बातें जाके लोगों से करते रहे हैं। एंड यू हैव बीन अ वेरी पॉपुलर एम्बेसडर इन इंडिया, आई मस्ट से। जब आपका जो टेन्योर था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के जहन में आज भी है। मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ बासित साहब, पाकिस्तान में जो इन दिनों सियासी हलचल है उसके बारे में हमें बताएं। क्या कुछ हो रहा है? हमने देखा हाल ही में एक बहुत बड़ा जलसा पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट का रहा, उसके बारे में बताएं। व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, प्लीज। बहुत शुक्रिया अरविंद, एंड माय ग्रीटिंग्स टू जनरल शर्मा एज वेल। गुड टू सी हिम अगेन। जहाँ तक पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी हालात हैं, उसमें आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजरा है। हमारे यहाँ जो सियासत है उसमें उतार चढ़ाव भी रहे हैं। अब जो जमहूरियत है वो आहिस्ता आहिस्ता जड़ें पकड़ रही है, और मैं तो इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। फिर करप्शन एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में रहा है बदकिस्मती के साथ। दूसरे ममालिक में भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी इसका हिस्सा रहा है। तो अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने की तरफ जा रही हैं, और जब चीज़ें किसी सेटलमेंट की तरफ जाएं तो थोड़ा बहुत शोर तो मचता है, क्योंकि कुछ जो ऐसी पावर्स होती हैं, सियासतें भी, जो कि नहीं चाहती कि स्टेटस को तब्दील हो, तो वो भी एक किस्म का, मैं तो इसको कंसेप्चुअली अगर मैं कहूँ तो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन बेहतरी की तरफ जाने से पहले जो शोर होता है वो भी, नॉइजेस भी हो रही हैं। तो एक अच्छा मेरे ख्याल में अमल है जो कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा इवेंचुअली। तो आई एम वेरी होपफुल। जी, डेमोक्रेसी के अंदर तो इख्तलाफ होता रहता है, लेकिन इस कदर इख्तलाफ की अब तमाम अपोजिशन पार्टीज इस बात पर अड़ी हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और ये जो पीटीआई की हुकूमत है उन्हें 2-3 महीने में रेजिग्नेशन देना होगा। आप क्या समझते हैं, इस तरह के जब मुतालबात होते हैं तो इससे जो पाकिस्तान में अभी जो नई डेमोक्रेसी है, तीसरा टर्म है कि पहले एक हुकूमत दूसरी टर्म को दे रही है, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है। क्या आपको कोई थ्रेट आपको पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को दिखाई दे रहा है आने वाले महीनों में? देखिए, कोई पहली दफ़े नहीं है, इससे पहले भी अपोजिशन के जो अलायंसेस बनते रहे हैं हुकूमतों को हटाने के लिए। बल्कि पीटीआई की जो इस वक्त हुकूमत है, इन्होंने भी 2013-14 में, आप जानते हैं, धरने दिए थे, जल से जुलूस निकाले थे उस वक्त की हुकूमत को हटाने के लिए। तो एक प्रोसेस है, मैं इस हुकूमत को जाते हुए नहीं देखता, और ये अपना टर्म पूरा करेगी। और अपोजिशन प्रेशर बिल्ड कर रही है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन जो है, जो कायदीन हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, उन पे करप्शन के केसेस चल रहे हैं। तो ये पावर स्ट्रगल है जो जारी रहेगी, लेकिन आई डोंट सी एनी थ्रेट टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो एक प्रोसेस चल रहा है, और इट्स गुड कि पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व, सोशल मीडिया भी एक्टिव है। तो आई लुक एट इट पॉजिटिवली, फ्रैंकली स्पीकिंग। फिर हमारे यहाँ एक और इशू भी चलता रहता है, सिविल मिलिट्री इक्वेशन। वो भी इसी प्रोसेस में सेटल भी होगा। मतलब इफ सिविलियन इंस्टीट्यूशंस आर गेनिंग स्ट्रेंथ, मजबूत हो रहे हैं साथ साथ, तो थिंग्स विल गेट बेटर। सो पुट इट सिंपली, democracy is gradually gaining roots in the country, which is a good thing in my view. चलें, अच्छी बात है, और इसके साथ में हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम के जो इश्यूज हैं, खास तौर से महंगाई को लेकर, उन्हें एड्रेस करे। अगर आप उनको एड्रेस करते हैं तो अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती है, लोग आपके साथ होंगे। थैंक यू सो मच। मैं जनरल साहब की तरफ आता हूँ। आप हमें हमारे जो सरहद पर क्या अपडेट है सर? हमारे बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? आई एम श्योर बासित साहब भी सुनना चाहेंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन?
خیر یہ تو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، ہر آدمی آج پوری نیوز ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، لیکن جی ایک چیز دیکھیں کہ آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کے بعد ایک نیا پیراڈائم جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں آیا ہوا ہے، اور اس نئے پیراڈائم کے بہت سارے پہلو ہیں وہاں. ایک بہت اسٹرانگ پولیٹیکل ڈائمینشن ہے، اکنامک ڈائمینشن ہے، اور ایک سیکورٹی ڈائمینشن بھی جو ہے ابھر کے آئی ہوئی ہے. ایبروگیشن آرٹیکل 370 کے بعد دو ڈسرپٹیو ایونٹس وہاں اسٹیٹ میں ہوئی. سب سے پہلی تھی کہ لاک ڈاؤن ہوا، کیونکہ جو گورنمنٹ آف انڈیا تھی وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس کا ہو سکتا وہاں پہ بلو بیک ایفیکٹ ہو، اس کا کچھ رد عمل ہو. تو ایک میرے خیال میں وہ سیکیورٹی نیسیسٹی تھی اس وقت. لیکن جب تھوڑا سا سچویشن جو ہے سنبھلنے میں آئے تو پھر کرونا پینڈیمک کا جو اسٹریٹجک شاک ہے وہ اوپر سے آ گیا، جس نے پورے ملک کو اور ریاست کو اپنی گرفت میں لے لیا. تو اس کی وجہ سے جو بھی وہاں پہ جو انیشیٹوز گورنمنٹ لینا چاہتی تھی ٹورڈز واٹ دے کال از کہ نیا کشمیر اینڈ واٹ ایور، وہ سب میں ایک بہت بڑی ڈسرپشن آ گئی ہے. اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے، چائنا کی جو ایل اے سی کے اوپر بیلیجرنس اور جو جس قسم کی انہوں نے پوسچر لی، اور ساتھ میں پھر ایل او سی کے اوپر تو چلتا رہتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں اور جو انٹرنل ڈائنامکس جموں اینڈ کشمیر کے پالیٹکس ہیں، ان سے وہاں ماحول اس وقت اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. لیکن کچھ آثار ہم دیکھ رہے ہیں جو بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جیسے اب جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو وہاں پہ رہا کر دیا گیا ہے، اینڈ دے ہیو اے پولیٹیکل چوائس. انہوں نے سب اپنا ایک ملٹی پارٹی الائنس جو ہے وہ بنا لیا ہے. وی ول ناٹ ڈسپیوٹ دیٹ، کیونکہ وہ ان کی پولیٹیکل چوائس ہے، وہ پولیٹیکل چوائس انہوں نے. دوسرا، جہاں تک آرٹیکل 370 کی جو اس کی لوکس اسٹینڈائی ہے ایبروگیشن کی، وہ بھی سب جوڈس ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کے اندر. اب جہاں تک آتا ہے سیکیورٹی کا، تو وہاں پہ جو پہلے ایجیٹیشن پالیٹکس ہوتی تھی، ایک طرف سے تو ملیٹنسی تھی، ساتھ ساتھ میں جو پبلک اپرائزنگ میں اس کے ساتھ مکس کر کے ایک بہت بڑا سیکیورٹی چیلنج کریٹ کرتی تھی. ٹیمپرلی اس میں تھوڑا فرق آیا ہے، نمبر آف انسیڈنٹس بھی وہ ریڈیوس ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئیڈیا آف ملیٹنسی یا اینگر یا ایلینیشن وہ وہاں پہ نہیں ہے، اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا اور ہم سب لوگوں کو کمپلیسنٹ ہونا ہے کہ اب تو حالات بہتر ہو گئے، کیونکہ یہ سائیکل جو ہے دوبارہ سے ریپیٹ ہو سکتا ہے. ایل ایس اے کے اوپر ایک بہت ڈینجر سچویشن ہے، کیونکہ دونوں سائڈ سے بہت زیادہ میسیو بلڈ اپ ہوا ہے. لیکن ایک اچھا جو ڈیولپمنٹ ہے کہ ایل او سی کے اوپر کوئی پیراڈائم شفٹ نہیں آیا. بہت سارے لوگ اس چیز کی مطلب اینٹیسپیٹ کرتے تھے کہ شاید اس موقع حال میں پاکستان کی طرف سے کوئی زیادہ اپ دا اینٹی ہوگا، وہاں ایل او سی کے اوپر زیادہ ایسکلیشن ہوگا. تو ایک طرح سے وہ ایک سلور لائننگ ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. سو آن دا ہول آئی وڈ سے سچویشن از ویری کمپلیکس، اٹ از اسٹل ویری ڈائسی، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم there are opportunities which are staring us on the eyes, and یہ ایک statesmanship کی بات ہے کہ ہم کس طریقے سے ان opportunities کو اب سیز کریں اور ایک نیا مومنٹم وہاں پہ دیں تاکہ کشمیر has enduring peace and stability. جی we'll get to Jammu and Kashmir, just hold on to that thought. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ باسط صاحب سے یہ پوچھوں کہ what are our shared perceptions about each other. دونوں ملکوں کی جو عوام ہے، ہماری حکومتیں ہیں، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے عام تحفظات، ایک دوسرے کے بارے میں خیالات وہ کیا ہیں؟ پلیز باسط صاحب ہمیں بتائیں. دیکھیے یہ سوال تو بڑا زبردست آپ نے کیا ہے، دلچسپ سوال ہے، لیکن میں چونکہ بھارت میں بھی تقریباً 4 سال کے قریب رہا ہوں اور بہت میرے اچھے دوست بھی وہاں موجود ہیں اور ان سے بات چیت بھی رہتی ہے. دیکھیے جہاں تک میں صرف پاکستان کی بات ہی کر سکتا ہوں، جنرل شرما بہتر بتا سکیں گے بھارت میں. دیکھیے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو،
کیونکہ جب مودی صاحب الیکٹ ہوئے تھے تو یہاں پہ ایک اپریہینشنس تو تھیں. 2014 کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کا جو ایک ورلڈ ویو تھا، یہاں پہ لوگوں کا خیال یہی تھا کہ وہ RSS کا جو ہے ورلڈ ویو اس کو اسپاؤس کرتے ہیں. پھر ایک پاکستان میں گجرات کے کانٹیکس میں بھی ان کا ایک ان کے بارے میں کچھ تاثرات خیالات تھے. تو تھنگز ور ناٹ ویری گڈ. لیکن ہم نے ایک اچھا اسٹارٹ لیا جب پرائم منسٹر الیکٹ مودی نے تمام سار کنٹریز کو بلایا اپنی سیریمنی میں، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں. تو ہم نے بھی اس کو انکریج کیا. تو اٹ واز اے گڈ اسٹارٹ بٹوین دا ٹو پرائم منسٹرز دین آن دا 27th of May 2014 کی جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی. تو ہمارا خیال تھا کہ چیزیں آگے بڑھیں گی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو میں اپنے بھارت کے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کا جو سارا فوکس ہے وہ ہے پیریفرل ایشوز پہ. جہاں تک ہماری سمجھ ہے پاکستان میں جس سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو بنیادی ہمارا تنازع ہے وہ جموں اور کشمیر کا ہے. اگر ہم اس کو کس طریقے سے حل کر لیں سیاسی جو کشمیریوں کی منگو ہیں ان کے مطابق، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں خود بخود چلی جائیں گی. مطلب سر کریک اور سیاشن بھی حل ہو جائیں گے اگر ہم کسی طریقے سے جموں اور کشمیر کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں یہ پرسیپشن ہے کہ بھارت سنجیدہ نہیں ہے جموں اور کشمیر کو کے تنازع کو حل کرنے کے لیے. اور خاص طور پہ 5 اگست کے جو اقدامات ہیں ان کے بعد تو یہاں پاکستان میں پرسیپشن یہی ہے کہ بھارت جو ہے اس نے مزید جو ہے معاملات کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے. جو سفارتکاری کے ساری جو اسپیس تھی اس کو بند کر دیا ہے. اب بائیلیٹرلی کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان بھارت کے درمیان. تو اس لیے ہم انتظار کریں گے، دیکھیں گے کس طرح چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن فی الحال پاکستان میں کوئی ایسی ارج نہیں ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو انڈیا فرینکلی اسپیکنگ. ہماری کوئی اس وقت مجھے نظر نہیں آتی کہ ہم بھارت سے انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ شملہ ایگریمنٹ سے لے کر آج تک جتنی بھی بائیلیٹرل انگیجمنٹ ہوئی ہیں جموں اور کشمیر پہ ہمیں خاص کوئی پروگرس نظر نہیں آئی. تو خاص طور پہ اب جس طرح جنرل شرما نے کہا کہ سیاسی قیدی رہا ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں تو حریت کا کوئی قیدی رہا ہوتا نظر نہیں آیا. جتنی بھی لیڈرشپ حریت کی ہے وہ ساری نظر بند ہے. یاسین ملک بند ہیں، گیلانی صاحب نظر بند ہیں، آسیہ اندرابی تہاد جیل میں ہیں، اس طرح میر وائز بھی بند ہیں. تو ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ کوئی سیاست جو اصل جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ ان کو رہا کیا گیا ہو. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جموں اور کشمیر معاملات مزید کمپلیکیٹ ہوں گے. اور چونکہ جموں اور کشمیر میں مزید کمپلیکیشنز ہوں گی، اس لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے that will become more and more difficult in the coming months and years. جی میں آپ سے پھر بھی پوچھوں گا صاحب، آپ انڈیا میں رہے ہیں، اگر آپ نے انڈیا میں سرو نہ کیا ہوتا تو آپ سے سوال نہیں بنتا تھا. مگر باسط صاحب یو ہیو سروڈ ان انڈیا فار نیئرلی 3 years. جنرل شرما سے لے کے ہماری سول سوسائٹی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہا ہے، کچھ تو آبزرو کیا ہوگا آپ نے. ہمارے کیا پرسیپشنز ہیں آپ کے بارے میں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ پرسیپشن وہی ہے. جو ایک تو پرسیپشن جو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں جو سویلین حکومت ہے they do not call the shots when it comes to India. تو یہ آرمی اسٹیبلشمنٹ سارا جو نیریٹو ہے بھارت کی جو پالیسی ہے پاکستانی اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے. دوسرا جو بھارت میں ایک پرسیپشن ہے کہ جی یہ جو جموں اور کشمیر میں حق خود ارادیت کی اسٹرگل ہو رہی ہے دس از پرائمریلی ٹیررزم. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بھارت میں پرسیپشن ہے. آئی فلی ایگری ود دیٹ. اور بھارت کے جو مین لینڈ انڈیا ہے دے سبسکرائب ٹو واٹ ایور از given to them by نیو دہلی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہی مس پرسیپشنز ہیں یا پرسیپشنز ہیں، ان کو دور کرنے میں گورنمنٹس بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، میڈیا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. لیکن بہرحال جس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ جموں اور کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو ایک برہان وانی کی شہادت کے بعد پیلٹ گنز کا استعمال ہوا، لوگ وہاں پہ مرے. ابھی بھی دیکھیے 5 اگست کے بعد بھی جو صورتحال ہے اس میں جو اگر آپ انڈین میڈیا مین اسٹریم میڈیا اٹھا کے دیکھیے تو اس میں کوئی بات نہیں کرتا کہ جموں اور کشمیر کے مسئلے کو تنازع کو پاکستان کے ساتھ مل کے حل کرنا چاہیے.
وہاں جو بات ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں بات کرتا ہے، یا پھر یہ بات کرتا ہے کہ جی حکومت کو تھوڑا سا لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی کرنی چاہیے. تو بھارت کے پرسیپشنز بھی بڑے کلیئر ہیں ویزاوی پاکستان، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو دو پرسیپشنز میں اتنا کیزم ہے، اتنا ایک ڈیوائڈ ہے، یہ گورنمنٹس ہی اس کو ہیلپ کر سکتی ہیں کہ اس کو برج کریں. اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں اگر دے ریچ آؤٹ ٹو ایچ ادر تو شاید یہ پرسیپشنز بہتر ہوں اور ہم بہتری کی طرف آگے کریں. لیکن میں نے سول سوسائٹی پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی یہ بھی خواہش پائی جاتی ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بڑھیں، اکنامک ریلیشن شپ بڑھیں، کلچرل ریلیشن شپ بڑھیں. لیکن بہرحال کچھ فورسز وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں جو کہ نہیں چاہتی بدقسمتی کے ساتھ یہ تعلقات آگے بڑھیں. اور یہ ایک ڈائلیما ہے دونوں طرف. تھینک یو سو مچ. جنرل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے کیا پرسیپشنز ہیں؟ if there is anything you would like to add. باسط صاحب نے کافی کچھ کہہ دیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں باسط صاحب سے، پہلے تو جیسے میں آپ سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ ہماری یہ جو ڈیبیٹ ہے اس میں کوئی نیگیٹیوزم نہیں آنا چاہیے، ایک بہت ہی پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ لے کے ہم اس ڈیبیٹ کو چلیں. لیکن میں ایک باشندہ ہوں جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا، وہاں پلا بڑا، میری وائف پوری فیملی وہاں کی ہیں. جو انہوں نے بتایا ایک جو رویہ پاکستان کا تھا کہ جو ریئل ریپرزینٹیٹیو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے ہیں وہ جیلانی صاحب ہیں یا یاسین ملک ہے یا اندرابی ہے، وہ ایک بہت ہی نیرو ایک پرسیپشن ہے. وہ لداخ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ جموں کشمیر کو، پونچھ رجوری کو نہیں ریپرزینٹ کرتے، وہ ایک کشمیر ویلی کا ایک سیگمنٹ ہے اس کو ریپرزینٹ. اس لیے اپنی پوری انرجی ان میں کلٹیویٹ کر کے اینڈ دین یو سی کہ کشمیر میں کوئی پیراڈائم شفٹ آئے گی، وہ ہونے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اینڈ اگر یہ جب سفیر تھے تو بہت اچھا ہوتا کہ یہ پوری جتنی بھی کانسٹیٹوئنسیز ہیں جموں اینڈ کشمیر کی ان سب سے انگیجمنٹ کر کے ایک ریپرزینٹیٹیو جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتے. لیکن ہم نے وہی پولرائزڈ اور ڈیوائسو فورسز کو وہاں پہ فیول کیا who are in favor of violence. ٹھیک ہے. وائلنس سے تو کوئی چیز حل نہیں ہوگی. سب سے پہلے میرے خیال میں اگر میں پاکستان میں کہیں پہ بھی پالیسی میکنگ میں بیٹھا ہوں میں یہ چینج اپنے میں لاؤں گا کہ ڈونٹ ری انفورس اے فیلر. دیر آر نیو کانسٹیٹوئنسیز، دیر آر ادر کانسٹیٹوئنسیز. آپ کی جو ہول اپروچ ہے انگیجمنٹ کی اس کو براڈ بیس کیجیے. ون. سیکنڈ تھنگ، ایز فار ایز انڈین پرسپشنز آر کنسرنڈ، I love people of Pakistan. I have tremendous goodwill because ہمارا کلچر ایک ہے. لیکن ایک سینس آف بیٹریل اینڈ ایک سینس آف فٹیگ انڈین پاپولیشن کے اندر آئی کہ ہر مرحلے پہ خواہ وہ آگرہ تھا یا وہ واجپئی صاحب کی وزٹ وہاں پہ تھی یا وہ شرم الشیخ تھا یا وہ آپ ادھر الفا میں جا کے آپ نے کیا یا رائے ونڈ میں اپنے پرائم منسٹر مودی صاحب جی. ایوری ٹائم وین دیر واز اے پولیٹیکل انیشیٹو اس کا کانسیکوینس کیا رہا کہ یو ہیڈ ہائی پروفائل. اس سے کیا ہے the whole process took a setback. As a result, اب ایک common Indian who had lot of goodwill towards a common پاکستانی وہ سوچ رہا ہے کہ یار ہماری طرف سے تو ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن یہ اسٹیٹ جو ہے یا وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے خاص کر راول پنڈی میں وہ تو دے آر آل آؤٹ ٹو بلیڈ انڈیا. تو ایک جو ہے دیر از اے فیلنگ آف ریزنٹمنٹ اینڈ اینگر وچ از بلڈ اپ. اور ٹھیک ہے کوئی بھی پولیٹیکل فورس ہے اس پہ انکیش کرے گی. سو سب سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے جو اندر کے ایموشنز ہیں ان کو ڈی ایسکیلیٹ کریں، ان کو نیوٹرلائز کریں اور ایک پوری نج جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف دیں. اب میں یہ موہد یوسف صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. I would say that on one hand he was saying he is a scholar and he is a special advisor to the Prime Minister. But on the other hand, the kind of issues جو انہوں نے اس انٹرویو میں لائے کہ وہ جو پشاور میں اٹیک ہوا یا کراچی میں جو کنسولیٹ کے اوپر اٹیک ہوا
یا وہ بات کر رہے ہیں جو ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں اٹیک ہوا اینڈ ہول لاٹ آف اینڈ دین ٹو ہیو اے برونی پوائنٹ کہ انڈیا تو ہمارے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا ٹریک 2 اور ٹریک 1.5 اینڈ دا ہول ڈیمینیئر جو باڈی لینگویج اس انٹرویو کی تھی اٹ واز فل آف نیگیٹیوٹی. اب جس طریقے سے باسط صاحب بات کرتے ہیں اگر ایسا کوئی آدمی آ کے بات کرے who understands دونوں سائڈ کا کیا پرسپیکٹو ہے اور نیگیٹیوٹی کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے اینڈ کس طریقے سے جو پازیٹیو فورسز ہے ان کو نچ کیا جائے تبھی تو ماحول بنے گا. True. اگر اس قسم کے انٹرویو اگر آئیں گے تو کیسے ماحول بن سکتا ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرابلمز جو ہیں انڈین پبلک از آلسو has lot of anger and resentment in the way things have unfurled on the other side. جی, اور اینڈ آف دا ڈے جو حکومتیں ہیں وہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتی ہے. گون آر دا ڈیز جب لیڈر ان پاپولر بات کیا کرتے تھے. آج تو پوری دنیا میں پاپولزم کا شور ہے صاحب, تو لیڈر بھی وہی بولتا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں. موحد یوسف صاحب نے جو کہا میں اس کے اوپر آتا ہوں. آپ نے بہت ہی دلچسپ سوال کھڑے کیے ہیں. باسط صاحب, I would say پاکستان is dearly missing you now. آپ اگر ہوتے تو شاید پتہ نہیں کیا ہوتا, مگر صاحب جب بیک ڈور ڈپلومسی ہو رہی ہو اور کوئی ٹریک 2 لیول پہ اگر کوئی دونوں حکومتوں کی طرف سے کوششیں ہیں ڈائلاگ کی, امن کی, اور کوئی میننگ فل ڈائلاگ اگر ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آ کے اور ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اور یہ کہنا کہ صاحب ہندوستان نے ہمیں جو ہے اپروچ کیا ہے اینڈ ٹرائی ٹو اسکور سم براؤنی پوائنٹس آؤٹ آف اٹ, اس سے تو پھر نقصان ہی ہوتا ہے. یہ تو ایک طرح سے دیکھیں تو اررسپانسبل ہے ان کا جو ایٹیٹیوڈ کہ وہ کھل کر اور اس پہ یوں کہہ بھی دیں. پہلی بات تو ہندوستان کی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پیشکش نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی ہے تو کیا یہ پلیٹ فارم تھا کہ وہ آ کے اور اس پہ بات کرتے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے, جہاں تک آپ جو ایز اے میٹر آف پرنسپل اگر بھارت نے, مجھے نہیں معلوم, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو ڈیٹیلز فرینکلی اسپیکنگ بیکاز آئی ایم نو مور ان دا گورنمنٹ سیکٹر. میں اپنا پرائیویٹلی کام کر رہا ہوں تو میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اگر آپ ڈپلومیٹ رہے ہیں صاحب, ڈپلومسی میں تو بہت بڑا ایک چینل ہے. بالکل ٹھیک. اگر دیکھیے بھارت نے اپروچ کیا ہے, اگر بیہائنڈ دا سینس کوئی کانٹیکٹ چل رہے ہیں تو آئی وڈ فلی ایگری ود یو کہ ان چیزوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے. میں آئی ول انڈرسٹینڈ کہ ڈپلومسی اس طرح کام نہیں کرتی, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ابھی جہاں تک مجھے وائس ملی ہیں پاکستان میں کوئی ارج نہیں ہے ٹو انگیج ود انڈیا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. جب تک کہ بھارت, اور میرا اپنا بھی ریکمنڈیشن گورنمنٹ کو یہی رہا ہے کہ دیکھیے میں شرما صاحب سے بھی کچھ چیزوں پہ اتفاق کرتا ہوں, لیکن پچھلے 50 سال میں ہم نے دیکھا کہ جو ہماری بائیلیٹرل انگیجمنٹ تھی اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا. گو کہ شرم الشیخ میں ہم نے یہ ایگری بھی کیا 2009 میں کہ کم از کم جو ہماری بات چیت ہوگی اس میں کسی واقعے کی وجہ سے ہم اپنے جو مذاکرات ہیں اس کو ہم نہیں ختم کریں گے. اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو جاتا ہے تو ہم اپنا جو ہے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بدقسمتی کے ساتھ جب بھی آپ یہ کام ایکچولی بھارت سے شروع ہوا کہ بھئی ٹاکس اینڈ ٹیرر کین ناٹ گو ٹوگیدر. دیکھیے ٹیررزم کا ہمارا بھی ایشو ہے. جہاں تک پاکستان کے پرسیپشنز ہیں, ہمارے پاس بھی کچھ ایویڈنس ہیں. کمانڈر کلبھوشن جادیو کا یہاں پہ ٹرائل چلا ہے. وہ سب چیزیں ہم بھی ٹیررزم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ, لیکن کویسچن یہی ہے کہ جب بھی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو اس کو میننگ فل کس طرح بنایا جائے. ہمارے ہاں یہ پرسیپشن ہے کہ بھارت ان مذاکرات کو استعمال کرتا ہے ٹو کنسالیڈیٹ اور ٹو بائی ٹائم آن جموں اینڈ کشمیر. ہمارے ہاں یہ, اور اب یہ پرسیپشن زیادہ کنسالیڈیٹ ہو گیا ہے, کیلسیفائڈ ہو گیا. اس کی وجہ سے میری جو ریکمنڈیشن بوتھ گورنمنٹس کو یہی ہوگی کہ اگر کوئی بیہائنڈ دا سینس کچھ بھی چل رہا تھا تو اس کو بیہائنڈ دا سینس ہی رہنا چاہیے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, لیکن اگر کسی معاملے پہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہم نے اب ٹاک شروع کرنی ہے تو میرا مشورہ دونوں حکومتوں کو یہی ہوگا کہ کوئی ایسا فریم ورک بنائیں جو کہ میننگ فل ہو.
یہ نہ ہو کہ ہم ٹاکس ہی کرتے رہیں اور آگے بات نہ بڑھے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس پورے ریجن کو دیکھیں نا، بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ جو از دا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ان دا ورلڈ، ہمارا انٹرا سارک ٹریڈ از ناٹ مور دین 4%. تو ہم نے جو گلوبلائزیشن نے جو اپرچونیٹیز انلیش کی، ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور بیکاز آف پاکستان اینڈ انڈیاز ہاسٹیلٹی، یہی بنیادی ایک وجہ تھی. تو ہمیں اب تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ، اور انڈیا چونکہ از اے بگر کنٹری، اس پہ رسپانسبلٹی بھی زیادہ آتی ہے، اس کو زیادہ میگنانیمٹی کا ریفلیکٹ کرنا چاہیے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ڈیمانسٹریٹ وہاں سے ہونا چاہیے، اور یہ اگر ایک ایسا میکنزم بنا لیں جس میں ہم آگے بڑھیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک اگر بیہائنڈ دا سینز معاملات رہتے ہیں، بیک چینل ڈپلومیسی رہتی ہے، تو کسی نہ کسی اسٹیج پہ یو این کی انوالومنٹ would be یوزفل. کسی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ اچھی رہے گی، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان جو معاملہ ہے کس طریقے سے اس کو حل کیا جانا چاہیے. اگر ہم حل کی طرف نہیں جا رہے اور کشمیر کو صرف ایک ریٹرک کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، that is a different thing. But being a former diplomat who has spent 36 years in this profession, I would like to see that there is some, because diplomacy is the art of the possible. تو ہمیں کچھ پاسبلٹی نکالنی پڑے گی کہ تاکہ اس وقت ہم ایک اسٹیل میٹ میں ہیں اس سے باہر نکلیں. بیکاز سو فار پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کا یہ رہا ہے کہ وی موو فرام اسٹیل میٹ ٹو اسٹیل میٹ. ہم ایک دفعہ بات چیت شروع کرتے ہیں، پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، پھر ساری انرجیز اور ٹائم ہمارا اس اسٹیل میٹ کو ختم کرنے میں لگتا ہے. سو ایز سون وی اسٹارٹ وی اگین کریٹ another اسٹیل میٹ. سو وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس ویشیس سائیکل کہ اب اسٹیل میٹ کی بجائے وی موو ٹوورڈز سالونگ آر بائیلیٹرل ایشوز، پرٹیکولرلی جموں اینڈ کشمیر. ٹھیک ہے، جموں کشمیر پر ہی آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ پاکستان کو اس پورے ایشو کو پھر سے ریوزٹ کرنا چاہیے تھرو آ ریئلسٹک لینس. ایک حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر کے آپ اگر اس مسئلے کو دیکھیں تو ممکن ہے کوئی حل نکل سکتا ہے. اب ہمارے یہاں پہ آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد میں نیو پیراڈائمز آ گئے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو اس کے بارے میں، دوسرا آج پاکستان کی کشمیر پالیسی کیا ہے؟ ہماری کشمیر پالیسی بڑی کلیئر ہے، جو ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم نے دیکھیے اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بھی حل نکلے گا، پہلے تو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جس سے بہت پاکستان اینڈ انڈیا آر کمیٹڈ، لیکن کوئی سلوشن بھی جو کہ کشمیریوں کو قابل قبول نہیں ہے وہ ٹینیبل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کشمیریز آر دا میجر اسٹیک ہولڈرز ان دس ڈسپیوٹ. ہم ان کو باہر نکال کے پاکستان اور انڈیا صرف اس کا حل نہیں نکال سکتے. جو بھی سلوشن نکلے گا ہمیں کہیں نہ کہیں، چاہے وہ ٹرائی پارٹائٹ ارینجمنٹ ہو، چاہے وہ ٹرائی اینگولر ارینجمنٹ ہو، کشمیریوں کو باہر انوالو کرنا پڑے گا. کیونکہ کوئی سلوشن بھی نکلے گا تو وہ کشمیریوں کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، تبھی وہی ٹینیبل ہوگا. تو اس وجہ سے یہ سسٹینیبل ہوگا. تو میرا خیال یہی ہے کہ کشمیریوں کا جو بھی اس وقت ڈیمانڈ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے حساب سے کہیں نہ کسی اسٹیج پہ ان کو ہمیں انوالو کرنا پڑے گا اس سارے مذاکراتی عمل میں، تاکہ جو بھی سلوشن نکلے وہ فیئر ہو، جسٹ ہو، اور کشمیریوں کی جو ایسپریشنز ہیں، پولیٹیکل ایسپریشنز، ان کے مطابق ہو. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں باسط صاحب، جو بھی پولیٹیکل پنڈتس ہیں دونوں طرف، کہ انڈیا نے تو مسئلہ حل کر دیا ہے اپنی طرف سے، اب باری پاکستان کی ہے. آج گلگت بلتستان کی طرف جو باتیں ہو رہی ہیں، the way Pakistan is trying to make it as its 5th province، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کہیں ایک unsaid treaty کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ہم اس LOC کو ایکچوئل بارڈر بنانے جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بڑے، اور گورنمنٹ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر گلگت بلتستان کے کوئی چینج اسٹیٹس میں کوئی پروویژنل چینجز آ سکتی ہیں، بٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے جو ہمارا بنیادی جو پرنسپل اسٹانس ہے جموں اور کشمیر میں وہ کسی طور بھی نیگیٹولی اس پہ افیکٹ ہو. اب دیکھتے ہیں، ابھی تو یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں، حکومت نے نا اس پہ کچھ اپنی پالیسی نہیں بتائی اس واضح طور پہ. تو دے میں بی کنسیڈرنگ ویریس آپشنز، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے جب 5 اگست کو اس سال ایک نیا پولیٹیکل میپ ایشو کیا تھا، ریلیز کیا تھا،
So nothing will contradict that map in my view. Whatever will be done will be in accordance with that new political map. मोहिद यूसुफ साहब ने और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने पिछले रोज बहुत सारे बयान दिए हैं, जिनमें से एक ये है कि बातचीत तभी हो सकती है जब इंडिया 5 अगस्त 2019 के जो डिसीजन लिया था उसको रिवर्स करे। आप क्या समझते हैं जाती तौर पे, रियलिस्टिकली इज दैट पॉसिबल, या फिर हमें अब इस खित्ते का जो हल है वो एक बिल्कुल नए तरीके से सोचना चाहिए? देखिए, ये तो अब जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के लोग हैं, इन्होंने डिसाइड करना है फ्रैंकली स्पीकिंग कि फ्यूचर में किस तरह ये अपने आप को क्या तस्लीम करते हैं। इस जो आप लोग कह रहे हैं कि नया एक शिफ्ट आया है, नया स्टेटस कोड, ये तो कश्मीरियों ने डिसाइड करना है। और बहरहाल इस वक्त तक हमें लगता है कि ख़ास तौर पे वैली में ये रेजोनेट नहीं कर पा रहा, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जहाँ पहले अब हुर्रियत तो चले, उनका तो अपना एक स्टांस था, लेकिन इस वक्त तो जो मेन स्ट्रीम पार्टी, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, वो भी नहीं एक्सेप्ट कर रही। तो हमारे ख्याल में तो यही है कि इसका जो बुनियादी निकलना है वो कश्मीरियों ने डिसाइड करना है। पाकिस्तान अलबत्ता कमिटेड है टू कंटिन्यू सपोर्टिंग देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसमें मुझे यहाँ पे कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। But it is for at the end of at the day, चूँकि 1/3 of Kashmir is Pakistan, और यहाँ भी जो है कश्मीरियों की एस्पिरेशंस हैं, वो नहीं चाहते कि लाइन ऑफ कंट्रोल को आप बॉर्डर बनाएं। देखिए ना, मुशर्रफ भी एक इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, जनरल थे, आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। लोग इंडिया में कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट विलिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ साहब ने तो तमाम चीज़ें हटा के ही वेंट बियॉन्ड पाकिस्तान स्टेटेड पोजीशन। तो पाकिस्तान में डिज़ायर है टू रिजॉल्व दिस इशू, बट द क्वेश्चन इज इंडिया रेडी? इफ यू आस्किंग मी, आई डू नॉट सी दैट विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ न्यू दिल्ली, बल्कि अब तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट कर दी है भारत ने, एंड दैट इज एन आयरनी ऑफ द होल सिचुएशन। जी, बहुत बहुत